जहाँ तक इन लड़की का जो भी मामला हुआ है तो पहली बात तो वो चाहे जितना भी क्लियर कर लें, कहते हैं ना कि नफ्स पे काबू पाना, ये तो आप लोगों को पता ही है इन चीज़ों का। तो अगर कोई भी इस तरह से, मैं समझती हूँ कि लड़कियां अगर इस तरह से खुले आम पार्क में आएंगी और वो इस तरह की हरकतें जिस तरह की लोगों ने सोशल मीडिया पे बताई हैं और वीडियोस में भी देखी गई हैं, अगर वो इस तरह की होंगी तो डेफिनेटली हमारे फिर तो मर्द हैं। तो कहते हैं ना, हया और दिल में हया और आंखों में हया लोग जो हमारे इसमें मैं कहूँगी सहाफ़ी लोग थे, वो भी इन्वॉल्व हुए और उनकी फेवर में गए। लेकिन मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ। मैं समझती हूँ कि लड़कियों को अपनी एक हदूद में रहना चाहिए और आपका जो करैक्टर है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो आपको बताती है, आप चाहे जितने भी क्राउड में मौजूद हों, कि आप क्या हैं और लोग आपके साथ कैसा बिहेव करेंगे। तो मुझे पाक आर्मी ISPR की तरफ से चैलेंज दिया गया था खुंजराव से गवादर का। उसमें मुझे फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से मुझे एक गाड़ी भी गिफ्ट की गई थी और लेडी ऑफ द रैली का भी अवार्ड दिया गया था। कराची में ही रही और मैं एक बाइकर भी बनी, तो वो कराची से ही मेरी पहचान बनी और मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में अब 2018 में मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुई हूँ। वक्त और हालात आपको इंसान को, किसी भी इंसान को बहुत कुछ सिखाता है और वक्त और हालात से हमें सीखना भी चाहिए। वही हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा लेसन होता है जिससे जो आपको कामयाबी की सीढ़ी तक लेकर जाता है। लाना चाहिए। देखिए, इस तरह हमारे पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है, लेकिन मीडिया को अपनी रेटिंग तो चाहिए ना। और यही वजह है, जो पहले कराची में मीडिया बहुत एक्टिव थी, अब लाहौर में मीडिया बहुत एक्टिव हो चुकी है। इस्लामाबाद में भी इस तरह के क्राइम्स होते रहते हैं, लेकिन मीडिया एक्टिव नहीं है यहाँ पर। तो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को हरासा करने वाली जहाँ तक बात है, लास्ट टाइम भी मैंने एक अपने मॉर्निंग शो पे ये बात की थी कि फीमेल्स को चाहिए कि वो कुछ भी करें अपनी फैमिली की नॉलेज में डालें। बचाकर मेरे लिए दुआएं करती थी कि मेरा सफ़र ये आसान रहे। और मेरे पेरेंट्स, मेरे जो बहन भाई हैं, मेरे सिबलिंग्स, वो बहुत खुश होते थे जब मुझे TV चैनल्स पे देखते थे और वो मेरे लिए दुआएं करते थे। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मुझे सपोर्ट रही है फैमिली की। FMC न्यूज़ HD के प्लेटफॉर्म से आज आपने इस आवाज़ को हाईलाइट किया और इस इशू को आपने उठाया और इसी तरह से आप काम करते रहें। हो सकता है कि किसी की बातों से किसी बहुत सी लड़कियों को एक कहते हैं कि एक मोटिवेशन भी मिल जाती है और एक कोई अच्छा मैसेज जो कि हमारे कुछ लोगों तक भी बात पहुंच जाए। जिस तरह के अभी देखें जो हालात, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था कि वहाँ पे सिक्योरिटी को अलर्ट रखें। तो ये चीज़ें अब बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह के जो ऐप्स हैं, जिस तरह के ये टिकटॉक वगैरह हैं, इस तरह के ऐप पे मैं बड़ी सख्त खिलाफ हूँ। इसको हमारे पाकिस्तान से इस बुराई को का खात्मा करना चाहिए ताकि अच्छे भले लोग जो है ना, जिसमें कुछ मौलाना टाइप लोग भी इसमें शामिल हैं, वो भी आके कुछ और बन जाते हैं इस टिकटॉक ऐप पे। तो मैं समझती हूँ उसको प्रॉपर बंद करना चाहिए। ये हमारे पाकिस्तान का जो है ना एक बुरा इमेज और कुछ भी नहीं है, एक बहुत ख़राब इमेज ही पेश कर रहा है इंटरनेशनल वे पर। ये जो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना करती हैं और बहुत सी ऐसी खातून हैं जो बहुत हमारे अभी के जो हालात आप देखेंगे, विडो भी हो रही हैं, यतीम भी हो रही हैं, बहुत सी डाइवोर्स, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें तलाक याफ्ता भी औरतें आ जाती हैं। तो वो हिम्मत ना हारें, कहीं ना कहीं अपने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FMC के साथ मैं हूं फ़हीम मुकार।
آج ہم جن کا انٹرویو کرنے کو ہیں وہ پاکستان کی مشہور شخصیت ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور نیشنل ریکارڈ ہولڈر بھی ہیں۔ بائکنگ کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام مہوش اخلاق۔ آج ان سے جانتے ہیں انہی کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ چونکہ آپ کا تعلق کراچی سے ہے، کراچی سے اسلام آباد کا سفر کیسے اور کیوں؟ جی بالکل، میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میری ساری زندگی کراچی میں ہی رہی اور میں ایک بائکر بھی بنی تو وہ کراچی سے ہی میری پہچان بنی، اور میں اپنے بزنس کے سلسلے میں اب 2018 میں اسلام آباد شفٹ ہوئی ہوں، اور سفر بہت اچھا رہا اوور آل بات کی جائے تو۔ لیکن چونکہ ایک بینگ اے فیمیل بائکر آپ کو بہت سی ہرڈلس کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے ہماری سوسائٹی میں، تو وہ ساری اونچ نیچ وہ چیزیں آتی رہی ہیں، بٹ شکر الحمدللہ کہ جب آپ اتنی چیزوں کو فیس کر کے ان چیزوں کو اچیو کرتے ہیں اور ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں تو اس کی ایک ایکسائٹمنٹ ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور یہی چیزیں آپ کو زندگی کے ایک عروج پر بھی پہنچاتی ہے۔ کم عمر میں آپ اتنی مضبوط اور کامیاب عورت کیسے بنی، اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کن کن مشکلات کا آپ کو سامنے کرنا پڑا؟ دیکھیں، وقت اور حالات آپ کو انسان کو، کسی بھی انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، اور وقت اور حالات سے ہمیں سیکھنا بھی چاہیے۔ وہی ہماری زندگی کا ایک ایسا لیسن ہوتا ہے جس سے جو آپ کو کامیابی کی سیڑھی تک لے کر جاتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جب میں بائکنگ فیلڈ میں جب آئی، بائکنگ کی دنیا میں آئی، تو میں بہت لکی سمجھتی ہوں اپنے آپ کو کہ مجھے بہت سے ایسے سینئرس لوگ ملے میری بائکنگ کمیونٹی سے، جو لوگ تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے شروع سے مجھے اپریشیٹ کیا، بہت زیادہ انکریج کیا، اور پھر مجھے بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا، چاہے وہ بائکنگ کے رولس ریگولیشن کے حوالے سے ہو، لاس کے حوالے سے ہوں، یا پھر سیفٹی گیئرس کے حوالے سے ہوں۔ سو میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت لکی ہوں کہ ان سے سیکھنے کے بعد بہت سے ایسے لوگ اس میں ہمارے سینئر بائکر ہیں جو میرے انسپائریشن بھی رہے ہیں، جن سے میں نے لائک ٹورزم وغیرہ کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا۔ اور باقی تو یہی ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو آپ کو لائک ڈس انکریج کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو فیس کرنا چاہیے۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور یہی چیزیں ہیں جو مجھے آج ایک مضبوط خاتون بنا کر آج میرے آپ شو روم پر بیٹھے ہیں اور یہاں تک مجھے پہنچایا کہ آج میں الحمدللہ اپنا بزنس کر رہی ہوں۔ آپ ایک بائکر ہیں، بائکر کنسیپٹ تو عام بائکر ہوتا ہے، آپ ہیوی بائکر ہیں، مطلب ہیوی بائکس رائڈ کرتی ہیں، اور اسلام آباد میں بزنس بھی رن کر رہی ہیں آپ، اتنا بڑا بزنس۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کوئی ایسی فیمیلز نہیں ہوں گی، پہلی خاتون ہیں آپ جو اتنے بڑے بزنس کو آپ رن کر رہی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ٹورزم میں آپ جاتی ہیں آگے پیچھے، اور نیشنل ہولڈر بھی ہیں، اس حوالے سے آپ اپنا کوئی ایکسپیرینس بتائیں ہمیں۔ دیکھیں، یہ ایک سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ میرے پیرنٹس کی دعائیں ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ آپ کسی بھی کام کے لیے اگر اسٹرگل کرتے ہیں، بہت ہارڈ ورکنگ آپ کی ہوتی ہے، تو آپ کو وہ چیزیں جو ہیں اچیو ہو ہی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی ایک لکلی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جو آپ کا ایک پیشن ہوتا ہے وہی آپ کا ایک پروفیشن بن جاتا ہے۔ سو شکر الحمدللہ کہ میں بائکنگ فیلڈ میں تھی، اور وہ چیزیں مجھے لائک سیکھنے کا بہت شوق تھا بائکنگ میں، چاہے بائک سے ریلیٹڈ بہت ساری ایسی چیزیں، بائک کو چلانا، بائک کی انجن کو سمجھنا، بائک کی ہر ایک چیز کو سمجھنا، بائک کے میں آپ جس طرح آن روڈ ہوتے ہیں، آپ ٹریفک کے رولز کو فالو کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہیں جو آج مجھے یہاں تک بزنس تک پہنچائی ہے۔ اور رہی بات اگر ٹورزم کی، اگر آپ سیاحتی مقامات کی بات کرتے ہیں، تو اس میں میرے انسپائریشن جو رہے ہیں، جو لاہور سے تعلق رکھتے تھے، فرید ڈوگر صاحب، اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، وہ میرے انسپائریشن رہے ہیں شروع سے۔ میں انہیں دیکھتی تھی کہ وہ اس ایج میں 76 کی ایج میں ماشاءاللہ وہ بائک رائڈ کیا کرتے ہیں اور پاکستان کی مختلف جگہوں پر جاتے ہیں۔ سو یہ کیسا ایکسپیرینس ہوگا؟ میں 2012 تک کبھی اسلام آباد بھی نہیں آئی تھی۔ جب میں 2015 میں اسلام آباد آئی ہوں، اور میں نے جب ٹورزم کرنا مطلب شروع کیا، تو مجھے پتا چلا کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے، اور یہاں پر ہر ایک جگہ، پاکستان کا ہر ایک کارنر آپ کو ایک خوبصورت پیغام دیتا ہے۔ یہاں کی ایک سینری جو ہے، یہاں کے آبشار، درخت، ہریالی، یہاں کے پہاڑ، یہاں کی کلچر، اس سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی جو ایک مہمان نوازی ہوتی ہے، جس طرح سے لوگ آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں، تو وہ سب چیزیں آپ کو اتنا زیادہ موٹیویٹ کرتی ہیں کہ آپ ہر سال زندگی کے کہتے ہیں کہ میری اگر جو لائف ہے نا، میں کہتی ہوں کہ زندگی کے مجھے ہر سال مجھے یہ موقع ملے کہ میں سال میں ایک
بار جاؤں اور پاکستان کی خوبصورتی کو ایکسپلور کروں. کیا آپ کے خاندان کے لوگ جو آپ کے پیرنٹس تھے آپ کے ساتھ کوآپریٹو تھے؟ جی بالکل، شروع سے میرے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کیا انہوں نے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی کام ایک اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے کرتے ہیں اور آپ اپنی فیملی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، ان کی جو بھی کام آپ کرتے ہیں ان کی نالج میں ڈالتے ہیں، تو فیملی کی ڈیفینیٹلی آپ کو سپورٹ رہتی ہے. تو مجھے شروع سے میری فیملی کی بھی سپورٹ رہی، شکر الحمدللہ، اور انہی کی دعاؤں کی وجہ سے میں نے ریسنٹلی جب 2017 میں نے ایک پاکستان موٹر ریلی کے نام سے جو ISPR کی طرف سے ایک ایونٹ کیا گیا تھا، اس میں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا، جو کہ 9 دنوں کی ایک ریلی تھی جو کہ کھنجراب چائنا بارڈر سے گوادر تک کی تھی، اور اسی میں ہمیں وزیرستان بھی جانا تھا. وہ سب بھی ٹریول کیا. تو پیچھے آج بھی میں اس چیز میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میری ماں پیچھے جانماز بچھا کر میرے لیے دعائیں کرتی تھی کہ میرا سفر یہ آسان رہے، اور میرے پیرنٹس، میرے جو بہن بھائی ہیں، میرے سبلنگس، وہ بہت خوش ہوتے تھے جب مجھے ٹی وی چینلز پہ دیکھتے تھے اور وہ میرے لیے دعائیں کرتے تھے. تو مجھے الحمدللہ شروع سے مجھے سپورٹ رہی ہے فیملی کی، ہماری سوسائٹی میں جو لوگ ہیں ان کی بھی، ہمارے گلی محلے والوں کی بھی، اور اسپیشلی میرے پیرنٹس کی. کون کون سے نیشنل ایوارڈز آپ نے حاصل کیے؟ میرا جو 17 میں تھا، 2017 میں پاکستان موٹر ریلی کا، وہ جو مجھے پاک آرمی ISPR کی طرف سے چیلنج دیا گیا تھا کھنجراب سے گوادر کا، اس میں مجھے پھر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے مجھے ایک گاڑی بھی گفٹ کی گئی تھی، اور لیڈی آف دا ریلی کا بھی ایوارڈ دیا گیا تھا. اس کے علاوہ میں نے 2019 میں پرائڈ آف سندھ کا بھی ایوارڈ لیا ہے. اس کے علاوہ فیمیل بائکنگ کے حوالے سے، چونکہ میں نے الحمدللہ پورے پاکستان میں 3000 کے قریب اراؤنڈ میں نے لڑکیوں کو بائک کی ٹریننگ دی ہے، تو فیمیل بائکنگ کو پروموٹ کرنے میں میرا ایک اچھا خاصا نام رہا ہے. اور میری یہی شروع سے موٹیویشن رہتی تھی کہ چونکہ میں خود ایک انڈیپینڈنٹ تھی اور میں سمجھتی تھی کہ بائکنگ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس میں اپنی لائف کو بہت آسان کر سکتے ہیں. تو وہ لڑکیاں جو کہ گاڑی نہیں افورڈ کر سکتی ہیں اور بائکس پہ اپنے 2 پہیوں کی سواری پر جا کر اپنی لائف کو آسان کر سکتی ہیں، اپنے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دے سکتی ہیں، اپنے کالج یا یونیورسٹی گوئنگ جو بھی لڑکیاں ہیں وہ اپنی لائف کو بہت آسان کر سکتی ہیں. تو میں ان کی موٹیویشن کے لیے جب میں مارننگ شوز کیا کرتی تھی تو اس وقت اور کافی میڈیا چینل کے پلیٹ فارم سے میں نے یہ بات کی کہ مجھے کوئی ایسا پلیٹ فارم چاہیے جہاں پہ میں لڑکیوں کو ٹریننگ دے سکوں. سو مجھے ایک نجی کمپنی کی طرف سے وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا گیا، اور اس پلیٹ فارم کے تھرو میں نے 2500 to 3000 پلس گرلس کو میں نے ٹریننگ دی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور بائک چلانا کوئی، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی گناہ ہے اگر آپ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر اور پراپر ہر چیز کو، رولس کو فالو کرتے ہوئے چلاتے ہیں، تو یہ ایک اچھی چیز ہے. 14 اگست لاہور کو رونما ہونے والے واقعے کے بارے میں آپ کا کیا رد عمل ہے؟ اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیے ریسنٹلی یہ جو 14 اگست کے حوالے سے جو انسیڈنٹ ہوا ہے لاہور میں، ایک تو پہلی بات وہ ہماری ایک سیاحتی اور تاریخی مقام، ایک جگہ ہے، اور میں تو کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن چونکہ اگر ہم جیسے لوگ نہ کہیں گے اس بارے میں تو یہ بھی میرے خیال میں ایک جرم کا پارٹ ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک فور بینگ اے فیمیل، فور بینگ اے وومین، میں کافی بائکس ریلی میں گئی، جیپ ریلی میں گئی، چولستان جیسی جیپ ریلی جہاں پہ ہزاروں مردوں کی ایک ہجوم ہوتا ہے، اس جگہ پہ میں گئی اور ہزاروں مردوں کے سامنے میں مطلب بائکنگ بھی کرتی رہی. کافی لوگ آتے ہیں، سیلفیاں بھی بناتے ہیں، بڑی رسپیکٹ بھی دیتے ہیں، میم اور سسٹر کر کے بات کرتے ہیں. تو آج تک مجھے کہیں پر بھی ایسی کرٹیسائز کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اب جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، سب سے پہلے تو مجھے شکایت ہوگی اپنی گورنمنٹ لیول کی طرف سے کہ ہمارے اس جو 14 اگست کی تہوار ایک ایسی تہوار کا دن ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اتنی مشتعل ہو کر روڈ پر آتی ہے، ان کی ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ایک محرم بھی تھا، ہمیں اس کا لحاظ بھی کرنا چاہیے تھا. لیکن ہماری چونکہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کو یہ بات جب پتا تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ وہاں پر اپنی سیکیورٹی کو الرٹ کریں، اور چاہے وہ ہمارے منسٹرز ہوں، چاہے وہ پنجاب پولیس ہو، چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہو، جو بھی جس طرح کے بھی گورنمنٹ کے لوگ ہیں ریلیٹڈ، ان کو چاہیے تھا کہ اپنی سیکیورٹی کو الرٹ کریں تاکہ اس طرح کی کوئی بھی ناخوشگوار واقعات اگر رونما ہوتے ہیں تو اس پہ پراپر وہ قابو پا سکیں. تو جہاں تک ان لڑکی کا جو بھی معاملہ ہوا ہے، تو پہلی بات تو
وہ چاہے جتنا بھی کلیئر کر لیں, کہتے ہیں نا کہ نفس پہ قابو پانا, یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے ان چیزوں کا. تو اگر کوئی بھی اس طرح سے, میں سمجھتی ہوں کہ لڑکیاں اگر اس طرح سے کھلے عام پارک میں آئیں گی اور وہ اس طرح کی حرکتیں جس طرح کی لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بتائی ہیں اور ویڈیوز میں بھی دیکھی گئی ہیں, اگر وہ اس طرح کی ہوں گی تو ڈیفینیٹلی ہمارے پھر تو مرد ہیں. تو کہتے ہیں نا حیا, اور دل میں حیا اور آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے. تو وہ چاہے لڑکی ہو یا لڑکا, ہاں جس نے کیا ہے, جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں, ان کو سزا تو دینی چاہیے کہ وہ اس طرح سے کسی بھی ایک عورت کو کھلے عام اس طرح سے یہ نہیں کر سکتے. لیکن عورت کی بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے. سو میں اس چیز کو, بڑے سے بڑے لوگ جو ہمارے اس میں کہوں گی صحافی لوگ تھے, وہ بھی انوالو ہوئے اور ان کی فیور میں گئے. لیکن میں اس چیز کے فیور میں نہیں ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ لڑکیوں کو اپنی ایک حدود میں رہنا چاہیے, اور آپ کا جو کریکٹر ہے, آپ کی جو باڈی لینگویج ہے, وہ آپ کو بتاتی ہے, آپ چاہے جتنے بھی کراؤڈ میں موجود ہوں, کہ آپ کیا ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ کیسا بہیو کریں گے. خواتین کو ہراساں کرنے کی اصل وجہ کیا ہے, سبب کیا بنتا ہے, اور اس کو میڈیا پر لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے؟ نہیں, میڈیا پہ بہت زیادہ نہیں لانا چاہیے. دیکھیں, اس طرح ہمارے پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے, لیکن میڈیا کو اپنی ریٹنگ تو چاہیے نا. اور یہی وجہ ہے, جو پہلے کراچی میں میڈیا بہت ایکٹیو تھی, اب لاہور میں میڈیا بہت ایکٹیو ہو چکی ہے. اسلام آباد میں بھی اس طرح کے کرائمز ہوتے رہتے ہیں, لیکن میڈیا ایکٹیو نہیں ہے یہاں پر. تو میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو ہراساں کرنے والی جہاں تک بات ہے, لاسٹ ٹائم بھی میں نے ایک اپنے مارننگ شو پہ یہ بات کی تھی کہ فیمیلز کو چاہیے کہ وہ کچھ بھی کریں اپنی فیملی کی نالج میں ڈالیں. جس طرح لاسٹ ٹائم آپ دیکھیں نور مقدم والا جو واقعہ ہوا ہے, میں نہیں سمجھتی کہ میں اگر پرسنلی اپنی بات کروں تو میں اپنی بہنوں کی, ایون اپنی پیرنٹس کی, اپنی والدہ کی کاؤنسلنگ کرتی رہتی ہوں کہ, اور میں انہیں سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی چائے پینے کے لیے, کافی پینے کے لیے بھی آفر کرتا ہے کہ آپ چلیں ان کے ساتھ کافی, آپ کسی کی گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, اسٹیئرنگ ان کے پاس ہے, اگر اللہ نہ کرے وہ آپ کو بند گاڑی کے اندر, کسی بند بنگلے کے اندر لے جائیں, کسی گھر کے اندر لے جائیں, اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ اور آپ کی نازیبہ کوئی ویڈیو بنا کر اس کو اپلوڈ کر دی جائے, تو ہم ایسا کام ہی کیوں کریں؟ کیونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, ہمیں بہت پھک پھک کر قدم چلنا ہے, کسی بھی لڑکیوں کو, فیمیلز کو. تو ہمیں اتنا ایکٹیو رہنا ہے, ہمیں اتنا اسٹریٹ فارورڈ ہونا ہے کسی بھی مردوں کے سامنے. اسپیشلی آج کل جو حالات چل رہے ہیں, تو اس میں عورتیں اور لڑکیاں بھی انوالو ہو چکی ہیں ان چیزوں میں. تو ہمیں اتنا ایکٹیو رہنا ہے کہ ہمیں اچھے بروں کی پہچان ہونی چاہیے, اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں, اور بچوں کو بھی چاہیے کہ جو بھی کام کریں اپنے پیرنٹس کی نالج میں ڈال کے کریں. تو پھر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح کے واقعات کا کبھی ان کو سامنا ہو سکے. باقی اللہ سب کی عزت محفوظ رکھے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. سے میں آخری سوال کروں گا کہ آپ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ, موٹیویشنل اسپیکر, آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, پورے پاکستان میں آپ کا ایک نام ہے, فرسٹ لیڈیز, آپ ہیوی بائک رائڈر بھی ہیں. اس حوالے سے آپ فیمیلز کو پیغام کیا دینا چاہیے کہ وہ کیا کریں جس سے وہ کامیاب زندگی گزار سکتی ہیں, تاکہ ان پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے؟ اس حوالے سے کوئی پیغام دیں. سب سے پہلے تو ان تمام لڑکیوں کے لیے جو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتی ہیں, اور بہت سی ایسی خاتون ہیں جو بہت ہمارے ابھی کی جو حالات آپ دیکھیں کہ ویڈو بھی ہو رہی ہیں, یتیم بھی ہو رہی ہیں, بہت سی ڈائیورس, مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں طلاق یافتہ بھی عورتیں آ جاتی ہیں. تو وہ ہمت نہ ہاریں, کہیں نہ کہیں اپنے اللہ سے رجوع کریں اور اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اللہ کے گھر دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اچھی سوچ رکھیں گی, اور تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, آپ جب کچھ اچھا کرنے لگتے ہیں تو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اسی سے آپ کو فائٹ کرنی ہوتی ہے. سو آپ ان حالات کو سے فائٹ کریں, اور پھر اللہ آپ کو ایک مقام دیتا ہے. تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ہماری سوسائٹی کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی عورتوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی وائف کو, اپنی بہنوں کو موٹیویٹ کریں, اور ان کو ایک اعتماد میں لیں, اور ان کو سمجھائیں بھی. وہی والی بات ہے کہ کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے. سو ہمت نہیں ہارنی چاہیے, اچھی سوچ رکھنی چاہیے, آپ بڑوں کی رسپیکٹ کریں, بڑوں کی دعائیں لیں, تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام دیتا ہے. اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ FMC نیوز HD کے پلیٹ فارم سے آج آپ نے اس آواز کو ہائی لائٹ کیا, اور اس ایشو کو آپ نے اٹھایا, اور اسی طرح سے آپ کام کرتے رہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی کی باتوں سے بہت سی لڑکیوں
بچیوں کو ایک کہتے ہیں کہ ایک موٹیویشن بھی مل جاتی ہے اور ایک کوئی اچھا میسج جو کہ ہمارے کچھ لوگوں تک بھی بات پہنچ جائے. جس طرح کے ابھی دیکھیں جو حالات ہماری گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ سیکیورٹی کو الرٹ رکھیں, تو یہ چیزیں اب بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طرح کے جو ایپس ہیں, جس طرح کے یہ ٹک ٹاک وغیرہ ہیں, اس طرح کے ایپ پہ میں بڑی سخت خلاف ہوں. اس کو ہمارے پاکستان سے اس برائی کو کا خاتمہ کرنا چاہیے تاکہ اچھے بھلے لوگ جو ہیں نا, جس میں کچھ مولانا ٹائپ لوگ بھی اس میں شامل ہیں, وہ بھی آ کے کچھ اور بن جاتے ہیں اس ٹک ٹاک ایپ پہ. تو میں سمجھتی ہوں اس کو پراپر بند کرنا چاہیے. یہ ہمارے پاکستان کا جو ہے نا ایک برا امیج اور کچھ بھی نہیں ہے, ایک بہت خراب امیج ہی پیش کر رہا ہے انٹرنیشنل وے پر. بس تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, یہ تھی میں شغلاق, اور ان کی باتوں سے اور موٹیویشن جو انہوں نے دی ہے ہماری عوام کو, ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعی یہ ایک اچھی شخصیت کی مالک ہیں اور ہمارے معاشرے کے لیے ایک موٹیویشن ہے, فیمیلز کے لیے بھی موٹیویشن.